बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज हम ज़िक्र करेंगे सूरह रहमान का और बयान करेंगे सूरह रहमान की शुरू की चंद आयतों की तफसीर और उसके साथ ही एक ऐसा पावरफुल वजीफ़ा कि जिसको पढ़कर आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी शिफा वाली सूरह है। सूरह रहमान बहुत ही बरकतों वाली सूरत, आपकी उलझन, आपकी परेशानियों को दूर करने वाली सूरत है। सूरह रहमान को जब भी सुने दिल के कानों से सुने। अब आप कहेंगे कि दिल के कानों से क्या मुराद है? दिल के कानों का मतलब ये है कि आप जब भी सूरह रहमान सुने तो तन्हाई में बैठकर सुने, ऐसी जगह कि जहाँ किसी का आना जाना ना हो, कोई आवाज़ ना हो। आंखें बंद करके तवज्जो के साथ सूरह रहमान सुने। यकीन करें आपकी जो भी उलझन होगी वो ख़त्म हो जाएगी, जो भी परेशानी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इतनी बरकत वाली ये सूरत है। मेरे वो दोस्त जो मेरा चैनल फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। और आइए सूरह रहमान से मुस्तफ़ीद होते हैं, फ़ायदे हासिल करते हैं। सूरह रहमान की शुरू की चंद आयतों की तफसीर सबसे पहले, और प्लीज़ तवज्जो से सुनिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बरकतें हासिल फरमाए। सबसे पहले सूरह रहमान की शुरू की चंद आयतों का तर्जुमा। इस बेहद रहम वाले ने ये कुरान सिखाया, इसने इंसान को पैदा किया, इसे बात करना सिखाया। सूरज और चाँद एक हिसाब से चल रहे हैं और बेतने के पौधे और दरख्त सिजदा कर रहे हैं। तफसीर। अल्लाह ताला अपनी रहमत कामला का बयान फरमाता है कि उसने अपने बंदों पर कुरान करीम नाजिल फरमाया और अपने फजल व करम से इसका हिफ्ज़ करना बिल्कुल आसान कर दिया। इसी ने इंसान को पैदा किया और इसे बोलना सिखाया। इंसान पर अल्लाह ताला के एहसानात की एक झलक क़तादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बयान से मुराद है खैर और शर, लेकिन बोलना ही मुराद लेना यहाँ बहुत अच्छा है। हसन रहमतुल्लाह अलैह का कौल भी यही है और साथ ही तालीम कुरान का ज़िक्र है, जिससे मुराद तिलावत कुरान है और तिलावत मौक़ूफ़ है। बोलने की आसानी पर हर हुरूफ अपने मखरज से बेतकल्लुफ़ ज़बान अदा करती रहती है, ख्वाह हलक से निकलता हुआ, ख्वाह दोनों होठों के मिलाने से मुख्तलिफ़ मखरज और मुख्तलिफ़ किस्म के हुरूफ की अदायगी अल्लाह ताला ने इंसान को सिखा दी है। सूरज और चाँद एक दूसरे के पीछे अपने अपने मुकर्ररा हिसाब के मुताबिक गर्दिश में हैं। ना इनमें इख्तिलाफ हो, ना इस्तिराब, ना ये आगे बढ़े, ना वो इस पर गालिब आए। हर एक अपनी अपनी जगह तैरता फिरता है। और एक जगह और फरमाया, अल्लाह सुबह को निकालने वाला है और इसी ने रात को तुम्हारे लिए आराम का वक्त बनाया है और सूरज चाँद को हिसाब पर रखा है। ये मुकर्रर महवर गालिब व दाना अल्लाह का तय करदा है। अकरमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तमाम इंसानों, जिन्नात, चौपायों, परिंदों की आँखों की बिसारत एक ही शख्स की आँखों में समूह दी जाए, फिर भी सूरज के सामने जो 70 पर्दे हैं, इनमें से एक पर्दा हटा दिया जाए तो नामुमकिन है कि ये शख्स फिर भी इसकी तरफ देख सके। बावजूद ये कि सूरज का नूर अल्लाह की कुर्सी के नूर का 70वां हिस्सा है और कुर्सी का नूर अर्श के नूर का 70वां हिस्सा है और अर्श के नूर के जो पर्दे अल्लाह के सामने हैं, इसके एक पर्दे के नूर का 70वां हिस्सा है। बस ख्याल कर लो कि अल्लाह ताला ने अपने जन्नती बंदों की आँखों में किस कदर नूर दे रखा होगा कि वो अपने रब तबारक व ताला के चेहरे को खुल्लम खुल्ला अपनी आँखों से बेरोक देखेंगे। इब्ने अबी हातिम। इस पर तो मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है कि शजर इस दरख्त को कहते हैं जो तने वाला हो, लेकिन नजम के मायने कई एक हैं। बास तो कहते हैं नजम से मुराद बेलें हैं जिनका तना नहीं होता और ज़मीन पर फैली हुई होती हैं।
بعض کہتے ہیں مراد اس سے ستارے ہیں جو آسمان میں ہیں، یہی قول زیادہ ظاہر ہے۔ گو اول قول امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا اختیار کردہ ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت بھی اس دوسرے قول کی تائید کرتی ہے۔ فرمان ہے الخ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمین والے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے۔ جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، چھٹی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ اور آسمان اس نے اسے اونچا اٹھایا اور اس نے ترازو رکھی۔ نمبر 7 تاکہ تم ترازو میں زیادتی نہ کرو۔ نمبر 8 آیت اور انصاف کے ساتھ تول سیدھا رکھو اور ترازو میں کمی مت کرو۔ نمبر 9 آیت اور زمین اس نے اسے مخلوق کے لیے بچھا دیا۔ نمبر 10 اس میں پھل ہیں اور کھجور کے درخت جو خوشبو پر غلافوں والے ہیں۔ نمبر 11 اور دانے جو بھوس والے ہیں اور خوشبودار پھول۔ نمبر 12 تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر پھر فرماتا ہے آسمانوں کو اس نے بلند کیا اور اس میں میزان قائم کی، یعنی عدل جیسے اور آیت میں ہیں، یعنی یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان ترازو نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ یہاں بھی اس کے ساتھ ہی فرمایا تاکہ تم ترازو میں حد سے نہ گزر جاؤ، یعنی اس اللہ نے آسمان زمین کو حق اور عدل کے ساتھ پیدا کیا تاکہ تمام چیزیں حق و عدل کے ساتھ ہو جائیں۔ پس فرماتا ہے جن وزن کرو تو سیدھی ترازو سے عدل و حق کے ساتھ وزن کرو، کمی زیادتی نہ کر لیتے وقت بڑھتی تول لیا اور دیتے وقت کم دے دیا، یعنی کہ جب وزن کیا سامنے تو پورا کا پورا دے دیا لیکن پیٹھ پیچھے تھوڑا سا نکال کر کم کر لیا۔ اس کے یہ معنی یہاں پر نکلتے ہیں۔ صحت کے ساتھ کھرے پن سے تول کیا کرو۔ آسمان کو تو اس نے بلند و بالا کیا اور زمین کو اس نے نیچی اور پست کر کے بچھا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑ مثل میخ کے گاڑ دیے کہ وہ ہلے جلے نہیں، اور اس پر جو مخلوق بستی ہے وہ بآرام رہے۔ پھر زمین کی مخلوق کو دیکھو، ان کی مختلف قسموں اور مختلف شکلوں، مختلف رنگوں، مختلف زبانوں، مختلف عادات و اطوار پر نظر ڈال کر اللہ کی قدرت کاملہ کا اندازہ کرو۔ ساتھ ہی زمین کی پیداوار کو دیکھو کہ رنگ برنگ کے کھٹے میٹھے پھیکے سلونے، طرح طرح کے خوشبوؤں والے میوے، پھل فروٹ اور خاصاً کھجور کے درخت جو نفع دینے والا اور لگنے کے وقت سے خشک ہو جانے تک اور اس کے بعد بھی کھانے کے کام میں آنے والا عام میوہ ہے۔ اس پر خوشے ہوتے ہیں جنہیں چیر کر یہ باہر آتا ہے، پھر گدلا ہو جاتا ہے، پھر تر ہو جاتا ہے، پھر پک کر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بہت نافع ہے، ساتھ ہی اس کا درخت بالکل سیدھا اور بے ضرر ہوتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ کیسر نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ میرے قاصد جو آپ کے پاس سے واپس آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں ایک درخت ہوتا ہے جس کسی خو خصلت کسی اور میں نہیں، وہ جانور کے کان کی طرح زمین سے نکلتا ہے، پھر کھل کر موتی کی طرح ہو جاتا ہے، پھر سبز ہو کر زمرد کی طرح ہو جاتا ہے، پھر سرخ ہو کر یاقوت جیسا بن جاتا ہے اور تیار ہو کر بہترین فالودے کے مزے کا ہو جاتا ہے، پھر خشک ہو کر مقیم لوگوں کے بچاؤ کی اور مسافروں کے توشے بھتے کی چیز بن جاتا ہے۔ پس اگر میرے قاصد کی یہ روایت صحیح ہے تو میرے خیال سے تو یہ درخت جنتی درخت ہے۔ اس کے جواب میں شاہ اسلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا
کہ یہ خط ہے اللہ کے غلام مسلمانوں کے بادشاہ عمر کی طرف سے شاہ روم کیسر کے نام۔ آپ کے قاصدوں نے جو خبر آپ کو دی وہ سچ ہے۔ اس قسم کے درخت ملک کے عرب میں باکثرت ہیں۔ یہی وہ درخت ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے پاس اگایا تھا جبکہ ان کے لڑکے عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ پس اے بادشاہ، اللہ سے ڈر اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نہ سمجھ۔ اللہ ایک ہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا ہو جا، پس وہ ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے سچی اور حق بات یہی ہے، تجھے چاہیے کہ شک و شبہ کرنے والوں میں نہ رہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 59 اور 60۔ اکمامے کے معنی ہیں لیف کے بھی کیے گئے ہیں، جو درخت کھجور کی گردن پر پیوست کی طرح ہو جاتا ہے اور اس نے زمین میں بھوسی اور اناج پیدا کیا۔ اصف کے معنی کھیتی کے وہ سبز پتے جو اوپر سے کاٹ دیے گئے ہوں پھر سکھا لیے گئے ہوں۔ ریحان سے مراد پتے یا یہی ریحان جو اسی نام سے مشہور ہے یا کھیتی کے سبز پتے۔ مطلب یہ ہے کہ گیہوں جو وغیرہ کے وہ دانے جو خوشے میں بھوسی سمیت ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کھیتی سے پہلے ہی اگے ہوئے پتوں کو تو اصف کہتے ہیں، اور جب دانے نکل آئیں، بالیں پیدا ہو جائیں تو انہیں ریحان کہتے ہیں۔ جیسے کہ زید بن عمرو بن نفیل کے مشہور قصیدے میں ہے، پھر فرماتا ہے اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی تم اس کی نعمتوں میں سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے ہو اور مالا مال ہو رہے ہو۔ ناممکن ہے کہ حقیقی طور پر تم کسی نعمت کا انکار کر سکو اور اسے جھوٹ بتا سکو۔ ایک دو نعمتیں ہوں تو خیر، یہاں تو سر تا پا اس کی نعمتوں سے دیے ہوئے ہوں۔ اسی لیے مومن جنوں نے اسے سن کر جھٹ سے جواب دیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب میں فرمایا کرتے تھے یا رب، یعنی اے رب، ہم ان میں سے کسی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شروع رسالت کے زمانے میں ابھی امر اسلام کا پوری طرح اعلان نہ ہوا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت اللہ میں رکن کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز میں اس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے اور مشرکین بھی سن رہے تھے۔ آگے کی تفسیر انشاءاللہ تعالی آگے کی ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ اب چلتے ہیں اس پاورفل وظیفے کی جانب۔ بابا سید مخدوم صفدر بخاری مرحوم سورہ رحمان سننے کا خاص طریقہ ہمیشہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا مصری قاری عبدالباسط عبدالصمد کی آواز میں بغیر ترجمہ سورہ رحمان کی کیسٹ یا سی ڈی لے کر اسے دل کے کانوں سے سنیں، یعنی سنتے وقت اس کی جانب آپ کی پوری توجہ اور انہماک ہونا چاہیے۔ جس جگہ سورہ کو سنا جائے وہاں کسی قسم کی آمد و رفت نہ ہو، معمولی سا شور بھی نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کی توجہ متاثر نہ ہو اور اس میں خلل نہ پڑے۔ سورہ سننے سے پہلے آنکھیں بند کر لیں اور یہ تصور باندھیں کہ آپ اللہ کے روبرو ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تلاوت ختم ہونے کے بعد وہ یہ تلقین بھی کیا کرتے تھے کہ بعد از تلاوت سورہ آپ آدھا گلاس پانی لیں، آنکھیں دوبارہ بند کر لیں اور ڈوب کر دل میں یا زبان سے 3 بار اللہ کہیں، اور پھر آدھا گلاس پانی آنکھیں بند کر لیں اور ڈوب کر دل میں یا زبان سے 3 بار اللہ اللہ کہیں، اور پھر آدھا گلاس پانی 3 سانسوں میں پی لیں۔ بابا بخاری کا کہنا تھا کہ یہ عمل دن میں 3 بار یعنی صبح دوپہر شام صرف 7 روز کیا جائے، اور یہ حقیقت ہے کہ جن افراد نے اس پر عمل کیا انہیں کینسر، ہیپاٹائٹس اور امراض قلب سے نہ صرف ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی بلکہ انہوں نے اس پیغام کو نہایت فرش شناسی اور ایمانداری کے ساتھ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچایا۔
ایک اندازے کے مطابق اس صورت کی برکت سے اب تک ہزاروں افراد فیضیاب ہو چکے ہیں۔ لاہور کے ایک بہت ہی معروف ہسپتال میں متعین ہیپاٹائٹس کے ایک نامور معالج اپنے مریضوں کو دوا کے ساتھ ساتھ قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ رحمان سننے کی بھی تلقین کرتے ہیں۔ بہت سے مشاہدات کے بعد ثابت ہو چکا ہے کہ سورہ رحمان میں بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اس میں ان تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے جو لا علاج تصور کی جاتی ہیں، جو موذی ہی نہیں مہلک جان مہک جان لیوا بھی ہیں۔ اگر ہم دین کے قریب آ جائیں اور اللہ کو یاد کر کے اس کی ہدایت پر عمل کریں تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ یقیناً قرآن پاک میں ہماری ہر مشکل اور ہر مسئلے کا حل چھپا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ اپنے دین اور قرآن کو جانیں تو یقیناً ہمارے لیے یہ عمل باعث نجات ہوگا۔ سورہ رحمان کی جو افادیت بیان کی گئی ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ پہلے مجھے بھی اس کا یقین نہیں تھا، لیکن جب میں نے سنی، سکون قلب حاصل کیا، الجھن ٹینشن سب ختم ہوئی تو مجھے بھی اس پر یقین ہوا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ چیپٹر آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ میری اس پاورفل وظیفے پہ ضرور عمل کریں گے اور جو تفسیر بتائی ہے اسے بھی سنیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شفا نہیں ملے گی بلکہ تمام بیماریوں سے شفا مل جائے گی، آپ کی الجھنیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کے چیپٹر میں دوبارہ سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔